बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खाम शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि आलमी सतह पर बदलते हुई सूरत हाल, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की दोस्ती ने दुनिया का अमन तबाह कर दिया है। ईरान, जिसे तकरीबन 40 साल से मुख्तलिफ सैंक्शन थी, पाबंदियां थी, उन पर हमला किया और उनके जवाबी हमलों ने इसराइल के हर शहर में तल अबीब से लेकर उनकी महफूज पनाह गाहों पर ईरानी मज़ाइन बैलिस्टिक मिसाइलों ने न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि अमेरिका को इस कदर कंफ्यूज कर दिया और अमेरिकन अवाम ने साबित कर दिया वो कि डोनाल्ड ट्रंप के इस जंग के फैसले में वो उसके साथ शामिल नहीं है। और उन अमेरिकी अवाम ने कहा हम अमन पसंद मुल्क हैं। ये जो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की दोस्ती में ईरान पर हमला किया, उसका जवाब ही गलत था। जब उसने एटमी ताकत बनाई नहीं तो उस पर हमला क्यों किया। 36वें रोज भी अमेरिका और इसराइल मिलकर अपने 5 त्यारे ईरानी मीडिया के बाद मार गिराए और एक पायलट वहां छोड़कर भाग के, जिस पर अमेरिका के दर्जनों जंगी त्यारों ने, लेटेस्ट मिसाइलों ने उनके शहर में, पहाड़ी इलाकों में दावा किया है कि हमने अपना जख्मी पायलट उठा लिया है। ये दावा अमेरिकन मीडिया कर रहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पर दर्जनों जंगी त्यारे गए, जिसमें उनके लेटेस्ट त्यारे थे ले आए, जबकि ईरानी मीडिया कह रहा है कि नहीं, उनका एक जहाज, जो हमने 5 जहाज मार गिराए, अमेरिका ने इसको 3 तस्लीम किया है, हमारे पास है, लेकिन आने वाले वक्त में बताएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे एटमी तनसीबात पर जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू हमला कर रहा है, अगर उसके नुकसानात हुए, उसकी लीकेज हुई, तो फिर इसराइल भी और उसके इसराइल के साथ देने वाले ममालिक भी इससे महफूज नहीं रहेंगे। हमने आयतुल्लाह खामनेई अपने कमांडर तमाम के तमाम उतार दिए, शहीद करा दिए हैं। लेकिन अगर इसराइल ने हमले उधर किया हमारे एटमी तनसीबात पर, अगर उसकी लीकेज हुई, तो फिर दुनिया में अमन नहीं रहेगा। इस पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, यूएनओ, G7 मुल्क, खलीजी ममालिक में तमाम सफारती सतह पर, खसूसन पाकिस्तान, रशिया, चीन कोशिश करें इस जंग को रोका जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी अल्टीमेटम दिया था कि पहले 28 फरवरी को अटैक किया और 29 को कहा हमने ईरान की कैपेसिटी खत्म कर दी, फिर 10 दिन का टाइम दिया, फिर 48 घंटे का टाइम, फिर 5 दिन का टाइम दिया, अब 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और उसमें भी तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं। नाज़रीन, लगता है कि अमेरिका का ये जुनून, अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान इनकलाब ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि हमने इनको जो बेसिस देते हैं, हमने सिर्फ हमले उन ममालिक पर किए हैं जहां की जमीन से ईरान पर हमला किया जाता है। उन्होंने कहा हम इस्लामी ममालिक की कदर करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा लिखा, लेकिन उन्होंने कहा अमेरिका अगर जंगबंदी चाहता है तो पहले इसकी गारंटी इंटरनेशनल सुपर पावर्स दे कि अमेरिका कल को नहीं करेगा। और जो नुकसानात हुए हैं, उनके ब्रिजों पर हमला किया गया, उनके स्कूलों पर हमला किया गया, उनके हस्पतालों के ईरान पर हमला किया, पाकिस्तान इनकलाब ने हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे इसराइल और अमेरिका में खौफ है। नाज़रीन, ये जंग जब हारते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को पाया, उसकी नाकामियों पर अमेरिका में तकरीबन 80-90 लाख लोगों ने एहतजाज किया, दुनिया भर में एहतजाज हुआ। ऑस्ट्रेलिया वज़ीर-ए-आज़म, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने तनकीद की कि ये हमारी जंग नहीं है, ये नेतन्याहू की जंग है, इससे दुनिया का अमन तबाह होगा। तो उसने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालते हुए और ईरान को खत्म करने के नाकामयाब होने पर अपने ही मुल्क के साबिक आर्मी चीफ और 7 जर्नैल और दीगर अहम शख्सियात जो उसके करीब समझी जाती थी, उनको उनके ओहदे से हटा दिया, जिस पर अमेरिकन मीडिया ने सख्त तनकीद की है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन के लिए
امریکہ کا مستقبل تاریخ کر رہا ہے، ہم اسے سپیئر نہیں کریں گے۔ امریکہ ایران کی طرف سے ناظرین، جو ہمارے اسلامی ملک ہے، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، دبئی ہو، بحرین ہو، دیگر ممالک ہو، انہیں بھی وارننگ دی ہے کہ آپ اپنی امریکہ کو بیسز نہ دیں اور ہم آپ پر کوئی حملہ نہیں کریں گے، لیکن جن بیسز سے، جس خلیجی ممالک سے امریکہ کی ایک پالیسی رہی ہے کہ کسی طرح مسلم ممالک آپس میں لڑیں، لیکن تمام مسلم ممالک کا اس میں رول اہم رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا اور سعودی عرب کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ، لیکن اس میں بہتر سفارتکاری کی اور ترکی، سعودی عرب اور دیگر ممالک کے وزیر خارجہ سے رابطے کیے۔ چین نے ایران اور خلیجی ممالک کے وزراء سے، ان کی گورنمنٹوں سے رابطے کیے۔ رشیا نے کیے، رشیا نے تو واضح طور پر کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں جنگی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اسے ایران پر اس طرح حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتا ہے وینزویلا ہے جو اس نے ایران پر کیا، لیکن ایران کے لیٹسٹ میزائلوں نے جو ان کے 5 طیارے گرائے، اس پر اسرائیل میں خاصا خوف ہے۔ ناظرین، امریکن میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ کل کے پائلٹ ریسکیو آپریشن کا جائزہ لے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہالی ووڈ کی کوئی فلم دیکھ رہے ہیں۔ پائلٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے دشمن ملک کی سرزمین پر ایک عارضی بیس بنانا اور اس قسم کے امریکن میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے انہیں کی بیس پر جا کے پہلے دوسری جگہ بمباری کی اور یہ چھوڑا کہ ہمارے نے اپنا بندہ ریسکیو کر لیا، جبکہ اس وقت پہاڑی علاقہ تھا، اس وقت پہاڑی لوگ کہہ رہے تھے ایرانی گورنمنٹ کو آپ سوئیں، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے۔ اب ایران کا میڈیا، امریکہ کا میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ لے گئے ہیں۔ ایران نے ابو شہر ایٹمی پلانٹ پر حملے کے بعد تابکاری کے خدشے پر وارننگ دی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اتنا کنفیوز ہو گیا کہ ان کے وہ شہر ایٹمی پلانٹ پر حملے کے بعد انہوں نے کہا تابکاری کے خدشے ہیں دے دیا، اور روس نے اپنے 190 اہلکاروں کو واپس بلا لیا ہے۔ اس پر ایران کے سپریم کمانڈر اور ایران کے پاسداران انقلاب اور عباس اراغچی نے کہا ہے کہ اگر تابکاری ایران میں پھالی تو اس کے ارد گرد ممالک اسرائیل کسی بھی صورت محفوظ نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا ہمارے بیلسٹک میزائل اسرائیل کی تنصیبات، ایٹمی تنصیبات ہو، ان کا ریڈار سسٹم ہو، ان کا جو بھی سسٹم ہے اس پر نشانہ لیے ہوئے ہے اور ہم اس کو نشان بنائیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان میں حکومت نے ایک آسان طریقہ پکڑا ہوا ہے۔ ایکسپورٹ میں ناکامی کے بعد ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی، آپ کی ریمیڈیز جسے دوسرے ملک میں تھے اس میں آنا کمی ہوئی، تو پیٹرول 200 سے زیادہ گنا بڑھا لیا۔ پھر عوام پر ترس کھاتے ہوئے شہباز حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے 80 روپے کم کر دیا۔ یہ 80 روپے لیوی کے کم کیے ہیں جو حکومت ہم سے، آپ سے ٹیکس لیتی تھی آپ کی جیبوں سے، اور اب بھی 80 روپے ٹیکس لے رہی ہے۔ دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جس میں پیٹرول کی فی قیمت تقریباً $1.40 بنتی ہے، یعنی کہ سب سے مہنگا ترین تیل ہے۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF کا ہدف ہمارا ٹیکس FBR اسے مکمل نہیں کر سکا، اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتی، اور اس کا بوجھ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اتنا بے پناہ اضافہ کیا گیا جس سے بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا، روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے لیوی پر پہلے ٹیکس 211 روپے لگایا، پھر 80 روپے کم کر کے پھر عوام پر ہی ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ کیا ایسی عوام جس کے حکمران عیاشیوں کی زندگی گزارتے ہوں، 12 ارب کے جہاز لیتے ہوں، 50 لوگوں کے قافلے جاتے ہوں، جہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں باغبانی کیا کروڑوں روپیہ خرچہ ہو، اور جس ملک میں خطے غربت 50% سے زیادہ ہو، 2 وقت کی روٹی نہ کھائی جائے، کیا اس عوام کو ظلم سہنے کی عادت ہو گئی ہے؟ کیا اس عوام کو ایک لیڈر نے اٹھا تھا، پاکستان تحریک انصاف PTI کے لیڈر عمران خان، جس نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، لیکن اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ 4-5 ماہ سے زیادہ اس کی فیملی کو ملاقات نہیں کی جاتی، اس کی آنکھ کی بینائی 85% چلے گئی۔
پھر اس کے ذاتی معالجین اور اس کی بہنوں سے ملاقات نہیں کرائی گئی، اس کی اہلیہ بشرا بی بی کی ہو گئی، اور اب پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 تاریخ کو احتجاج کریں گے، جس کی انہیں لیاقت واد پنڈی میں اجازت ہی نہیں ملنی۔ اور عمران خان کی بہن علیمہ خان نے منگل کے روز کہا ہے کہ تمام پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو کہا ہے کہ اگر عمران خان کی زندگی کی آپ کو عزیز ہے، اس کی صحت کی فکر ہے، ہم صرف اس کا علاج ذاتی معالجین سے کرانا چاہتے ہیں، اس کا تمام میڈیکل چیک ہو، ہارڈ ہو، اس کے جسم کا دیگر حصے ہوں، آہر بنائی جانے کا وہ کلاٹ کی ایک وجہ ہوگی۔ کیا منگل کو لوگ پہنچیں گے؟ ہماری اطلاع ہے کہ حکمرانوں نے اپنی حکومت جو فارم 47 کے تحت ملی، اس کو بچانے کے لیے ایک ہی کہا ہے کہ عمران خان کو رہا نہیں کرنا۔ مہنگائی کے اس طوفان میں، لا قانونیت کے اس زلزلے میں پاکستان کی عوام میں بہت زیادہ بے چینی اور تکلیف کے لمحات ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں انصاف کا حصول مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے۔ اب منگل کے روز دیکھنا ہے ادا کہ پاکستان عمران خان کی بہن علیمہ خان اور نورین نیازی پر پی ٹی اے کی قیادت کون آتی ہے؟ سہیل افریدی نے تو کہا تھا کہ ہمارا کنٹینر تیار ہے، یہاں میرا جنازہ آئے گا، یہاں ہم عمران خان کے لیے سیاسی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ لیکن دوسری طرف بعض خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت پھر پاکستان کی سرزمین پر خدا نخواستہ حملہ کر سکتا ہے۔ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی 25 کروڑ عوام، چاہے وہ سرکاری افسر ہو، صحافی ہو، تاجر ہو، بزنس مین ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، الحمدللہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام بھارت کو جیسے 10 مئی 2025 کے ان کے جہاز اڑنے کے قابل نہیں تھے چلے، جو ان کا کچرا بن گیا تھا، سکریپ میں بکھا تھا، فوج مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا بھارت ایک طرف تو نیتن یاہو کی مقبولیت امریکہ میں ختم ہو گئی، جو آخری سروے آیا تو اس کی 62% مقبولیت کا گراف نیچے گر گیا، الیکشن اس کا جیتا نظر نہیں آیا، مودی بھی اپنی مقبولیت میں اپنے ملک میں اپنی مقبولیت کھو بیٹھا ہے، اور نیتن یاہو کی دوستی میں پاکستان پر اگر حملہ کرتا ہے تو اس پر انٹرنیشنل امور کے ایکسپرٹ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے۔ یہاں پر اگر بھارت نے اگر اٹیک کرنے کی کوشش کی، جس کے اثار نہیں ہے، لیکن ہمارے وزیر ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے یہ بیان دیا ہے، تو یاد رکھ لینا کہ نریندر مودی اپنی حکومت بھی نہیں بچا سکے گا اور بھارت کو بھی پاکستان کے نشانے سے نہیں بچا سکے گا۔ غرض یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ ایک طریقے انصاف کی جماعت کو کر لے، اس کی لیڈرشپ کو آپ نے اندر کر دیا، اس کی جماعت کو نہیں دے رہے۔ ان کا الزام ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن 8 فروری 2024 کا چوری ہوا، ان کو عدالتوں سے ریلیف نہیں ملا، 26ویں ترمیم کی گئی، 27ویں، اب 28ویں ترمیم کو ایم کیو ایم نے کے لیڈرشپ نے کہا کہ انہیں گارنٹی دی گئی ہے کہ 28ویں ترمیم میں نئے صوبے بنائے جائیں گے، سندھ میں 3 صوبے بنائے جائیں گے، پنجاب میں 3 بنائے جائیں گے، اسی طرح بلوچستان اور کے پی کے میں بھی صوبے میں اضافہ کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ نے ان صوبوں کا مطالبے کو رد کیا، انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے صوبہ نہیں بن سکتے۔ کیا موت دکھا کے بہار دیا جائے گا؟ جیسے موجودہ حکومت نے تیل کی قیمت میں 138 روپے کیے، پھر 80 روپے کر دیا اضافہ، اور پھر 60-70 روپے کا اضافہ پھر عوام پر ہی پڑا۔ کیا این ایف سی ایوارڈ واپس دے گی؟ پیپلز پارٹی تو اس کا کریڈٹ لیتی تھی۔ کیا صوبوں کے حقوق کم کیے جائیں گے؟ ایک طرف صوبے بنانے کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے یہاں وفاق کے تحت جس طرح اسلام آباد انڈیپینڈنٹ ہے، کراچی، لاہور اور دیگر شہروں کیے جائیں، لیکن سیاسی حکومتی جماعتیں پیپلز پارٹی نون لیگ اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ نہ جانے ملک میں مہنگائی کے اس دور کو، جس میں 95% لوگوں کی زندگی پریشان ہے، بجلی، پیٹرول کے گیس کا بحران پوری دنیا میں آ چکا ہے، سب سے زیادہ دنیا میں پہلے نمبر پر پاکستان اور سری لنکا نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا۔ ہاں، پاکستان میں اضافہ ہوا، کرپشن میں ہوا، لاقانونیت میں ہوا، انسانی حقوق کی پامالی میں ہوا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ایران اور امریکہ کے اور اسرائیل کی صلح کے لیے سفارتی طور پر جو کوششیں کی، اس میں قطر بھی قابل تعریف ہے، اس میں دیگر اسلامی ممالک بھی ہیں۔ اب اسی لیے شاید یو ای اپنے پیسے مانگ رہا ہے۔ کیا یہ 350 ارب سعودی عرب سے لیں گے؟ کیا ہم 78 سال
کیا ہم نے اپنے ملک میں ٹیکس کلیکشن بہتر نہیں کرنا، کرپشن کا خاتمہ نہیں کرنا؟ اشرافیہ کے لیے یہ ملک ہے، قائد اعظم نے تو یہ ملک بنایا تھا کہ اقلیتوں کو بھی رول ہوں گے، طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوگا، لیکن موجودہ حکمرانوں کی لگتا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے، اسی لیے ان کے ظلم و ستم کی داستان بڑھتی جا رہی ہے۔ عمران خان سے ملاقات کرائی جاتی ہے نہیں، دوسری طرف نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکن جنگ، اب جو امریکہ میں بس میں بھی نہیں رہا، ایران کے پاسداران انقلاب اور ان کے عباس ارغچی نے کہا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں تباہی کی گئی، ہمارے پل گرائے گئے، ہماری تنصیبات گرائی گئی، ہمارا ہر سسٹم گرایا گیا، تو ہم اس جہاں جہاں امریکن بیس ہیں وہ ملک بھی نہیں رہے گا۔ اس جنگ کا روکنا دنیا کے لیے بے ضروری ہے، تمام ممالک کر رہے ہیں، لیکن دو شخص نیتن یاہو اور امریکہ کا پاگل پن، امریکہ کا ایکسپرٹ جتنے بھی ہیں، وال اسٹریٹ جرنل دیکھ لیں، ان کی رائٹر دیکھ لیں، سی این این دیکھ لیں، بی بی سی دیکھ لیں، فاکس نیوز دیکھ لیں، اور دنیا کے جتنے اخبارات دیکھ لیں، اور نیوٹرل لوگ جو امریکہ کے تھنک ٹینک ہیں، امریکن فوج کے سابق کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی غلط انفارمیشن اور نیتن یاہو کی غلط کلیکشن کے ایران 2-3 دن میں سرنڈر کر دے گا، اس نے دنیا کو جنگ کے ایسے بحران میں ڈال دیا جس سے پوری دنیا میں بجلی اور پٹرول کی قلت پیدا ہو گئی، اور مہنگائی کے طوفان نے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس جنگ کا رکنا ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے، لیکن کیا پاکستان میں انصاف کی خواہش جرم بن چکا ہے؟ ایک منٹ سیکشن میں رائے دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔